अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। हज़रात व ख़वातीन, आज आपकी खिदमत में अच्छी बीवियों की निशानियाँ के मौजू पर कुछ गुजारिशात लेकर के हाजिर हुआ हूँ। मैंने पिछले प्रोग्राम में गंदी बीवियों के निशानियों के मौजू पर जब गुफ्तगू की थी तो उस वक्त काफ़ी फ़ोन और काफ़ी मैसेजेस भी मेरे पास आए कि औरतों के ताल्लुक़ से जो बयान आपने दिया है ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें मबनी बर सदाकत हैं, लेकिन औरतों की खूबियाँ भी हैं। इसी तरह ऐसे भी मर्द हैं जो इंतहाई गंदे हैं, और लफ्ज़ गंदगी पर कुछ हमारी बहनों ने एतराज़ किया कि आप लफ्ज़ गंदा ना इस्तेमाल करें, इस मौजू को चेंज कर दें। लेकिन बहरहाल इस मौजू बदलने से इसमें कोई शक नहीं कि मैं उन्वान बदल दूं, लेकिन मैटर तो वही रहेगा। मौजू बदलने से किरदार नहीं बदलता। मेरा मौजू इसीलिए मैंने नाम जानबूझ करके मैंने इसीलिए इस प्रोग्राम का रखा था ताकि इसको सुना जाए। कड़वी गोली है ज़रूर, और मैंने उसको जो है क्या कहते हैं एक ऐसे लिफाफे में दिया है जिसकी तरफ हर एक की नज़र जाएगी और उन्हें सुनेंगे। आज की इस मजलिस में मैं आपकी खिदमत में अच्छी बीवियां, बेहतरीन बीवियों की अलामतें, उनकी औसाफ, उनकी खूबियां, उनकी निशानियां रखना चाह रहा हूं, जिससे हमारे मर्द हजरात भी फ़ायदा उठाएंगे और ख़वातीन भी हमारी मुस्तफ़ीद होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हज़रात व ख़वातीन, शादी के बाद ज़िंदगी के एक नए दौर का आगाज़ होता है, शुरुआत होती है नया जीवन शुरू होता है, और उस जीवन को खुशहाल और पुरसुकून बनाने में मियाँ बीवी दोनों का एक अहम रोल होता है, एक अहम किरदार होता है। चुनाचे एक दूसरे का खैरख्वाह, हमदर्द, सुखन फहम यानी बात को समझने वाला या समझने वाली, मिजाज आशना यानी मिजाज को जानने वाला या मिजाज को जानने वाली, गमगुसार और दिलजोई करने वाला होना चाहिए। किसी एक की सुस्ती और लापरवाही और नादानी और बेवकूफ़ी की वजह से घर का पूरा सुकून बर्बाद भी हो सकता है, और आदमी जिंदगी के अंदर उसके जहर भी घुस सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि इससे पहले गंदी बीवियों की निशानियों के मौजू पर एक बयान मैंने रिकॉर्ड करवाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो नेट के ऊपर मौजूद है और उसकी काफ़ी पजीराई और फ़ोन के ज़रिए काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया है। आज इंशाअल्लाह घरेलू ज़िंदगी खुशगवार बनाने में बीवी के किरदार पर, बीवी के सलूक पर, बीवी के कैरेक्टर पर, अच्छी बीवियों की निशानी के मौजू पर कुछ मुख्तसर गुजारिशात इस्लामी तालीमात की रोशनी में आपकी खिदमत में पेश की जा रही। हज़रात व ख़वातीन, शौहर अपनी बीवी का हाकिम व मुहाफिज और उसका बॉडीगार्ड, अंग रक्षक होता है। बीवी उसके घर की मलिका, रानी, शौहर की इज्जत व आबरू और उसकी शान, मान और नाक होती है। इसलिए जायज़ कामों में शौहर की इताअत व फरमाबरदारी करना, उसकी बातों को मानना, उसकी खिदमत करना, उसकी आवभगत करना, उसका आदर करना एक नेक और अच्छी बीवी की निशानियों में से एक अहम निशानी है। बीवी का यह किरदार बीवी को शौहर की नज़र में इज्जत भी बख्शता है और आखिरत में इनाम की भी वो औरत हकदार हो सकती है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा व इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। सूरह अर्रूम आयत नंबर 21। कि अल्लाह की तो बहुत सारी निशानियां हैं। इन निशानियों में से एक निशानी यह है कि तुम्हीं में से तुम्हारी बीवियों, तुम्हारे शौहरों को, ये तुम्हारी बीवियों को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया ताकि उनसे सुकून दिल हासिल करो।
اور تمہارے درمیان ان کے درمیان مودت اور رحمت اللہ تعالیٰ نے محبت بھر دی ہے۔ اس میں بہت بڑی نشانی ہے تم ان لوگوں کے لیے جو واقعی غور و فکر کرتے ہیں، جن کے پاس عقل ہے، جن کے پاس شعور ہے، کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کہاں پیدا ہوتے ہیں، کون سے ماحول میں رہتے ہیں، اور اس طرح سے رشتے اور ناطے جوڑتے ہیں، اور پھر میاں بیوی کے ایک بندھن میں بندھ جاتے ہیں، اور آپس میں اس قدر گھل مل جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو اپنے آپ کو سونپ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے سپرد خود کو ایک دوسرے کو کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، سورہ الاعراف آیت نمبر 189 189۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تم کو ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کے شوہر کو بنایا تاکہ وہ اس سے سکون قلب حاصل کرے، اس کی بیوی کو بنایا تاکہ اسے وہ سکون قلب حاصل کرے، دل کو سکون۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ راحت و سکون کا سرمایہ ہوتی ہے، خزانہ ہوتی ہے۔ بیوی جو ہوتی ہے راہ و سکون و اطمینان کا گلدستہ ہوتی ہے، سکون و اطمینان کی خوشبو ہوتی ہے، سکون و اطمینان کا جو ہے لبریز پیمانہ ہوتی ہے، جس سے کہ مرد کو سکون ملتا ہے، سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر بیوی سے سکون قلب حاصل نہ ہو، الٹا دل کے اندر بے اطمینانی، بے قراری، بے چینی سی پیدا ہو، اور الجھن ہو، اور ٹینشن ہو، تو پھر وہ بیوی بیوی کہلانے کا حق نہیں رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبد الرحمن بن عوف اس حدیث کے راوی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت الشهر وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت۔ عورت جب پانچوں نمازیں پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کر لے، تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی جنت کے 8 دروازے، ان 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جائے۔ یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بخشش ہے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری پر اور اس کی اطاعت پر۔ اور اس کے برعکس آپ سمجھ جائیں اس کے الٹا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی عورت ایسا نہیں ہے تو یقیناً اس کے لیے جہنم کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے اور انہیں نیک سیرت بنائے۔ ایک اچھی اور نیک بیوی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اسی طرح ایک اچھی اور نیک بیوی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کاہلی، سستی نہ کرے، کوئی کمی نہ کرے۔ چنانچہ معلم انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، حضرت قیس ابن طلق اپنے باپ طلق ابن علی سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وان كانت على التنور، قال الشیخ البانی رحمہ اللہ صحیح۔ شوہر بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے اگر بلاتا ہے اور وہ اس کے پاس آ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے پاس دوڑی بھی آئے، اگرچہ وہ تنور پر کیوں نہ بیٹھی ہو۔ مطلب تنور کے اندر روٹی لگا کر کے، توے پر روٹی رکھ کر کے بیٹھی ہے، روٹی جلنے کا خوف بھی، خطرہ بھی ہے، لیکن شوہر کی آواز اس کے کان میں آئی فلاں ام فلاں یا فلاں، تو وہ سب چھوڑ چھاڑ کے اس کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے۔ آپ سوچئے، اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی اہم بات ہے۔ یہ حدیث ترمذی کے اندر ہے۔ یہ اگر عورت کرتی ہے تو وہ ایک اچھی بیوی ہے، وہ بہترین اور نیک اور صالحہ بیوی ہے۔ نمبر 3، اچھی اور نیک بیوی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بیوی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شوہر کے احسانات اور اس کے احسانات کی شکر گزار ہو، ناشکری سے بچے، کیونکہ یہ بری عادت نہ صرف اس کی دنیاوی زندگی میں زہر گھول دے گی بلکہ آخرت بھی اس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ وہ شوہر کی ناشکری اور احسان فراموشی کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ خود کو دیکھیں کہ آپ کہاں ہیں اس وقت، آپ کون سے پائیدان پہ کھڑی ہیں، جہنم کے پائیدان پہ ہیں یا جنت کے پائیدان پہ، خود ہی فیصلہ کر لیں۔ اسی طرح سے اچھی اور نیک بیوی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ شوہر کام کاج سے گھر واپس آئے تو گندے کپڑے، الجھے بال اور میلے کچیلے چہرے مہرے اس سے اس کا استقبال نہ کرے۔ یہ عمل اس کا استقبال اچھا تاثر نہیں چھوڑتا، بلکہ شوہر کے لیے بناؤ، سگار، خوشبو
اچھے کپڑے، اچھے لباس اور اسی طرح سے میک اپ وغیرہ اچھی طریقے سے اور نیک بھی اختیار کرے، سجے اور سنورے۔ یہ ایک نیک بیوی کی خصوصیات میں شمار ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بناؤ سگار کرے۔ اس کے حق میں نفل نماز سے افضل یہ نماز ہے، نفل نماز سے افضل یہ عمل ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجے سنورے، ٹائم لگائے اس کے۔ یہ ہماری عورتوں کے اندر بہت بڑی کمی ہے۔ یہ جیسے بھی حالت میں باس آتی ہے جسم سے بدبو آوے، جبکہ گھر کے اندر ایک چیز تو یہ ہے کہ موجود ہی نہ ہو، لیکن گھر کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی عورت بالکل شوہر کی زندگی ہی میں بیوہ بنی ہوئی رہتی ہے، ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں، کچھ نہیں، چہرے کے اوپر کوئی جاذبیت نہیں، کوئی نور نہیں، کوئی۔ بہرحال سمجھدار ہیں عورتیں، سمجھ رہی ہیں میری باتیں۔ اسی طرح اچھی اور نیک بیوی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کی حیثیت سے بڑھ کر فرمائش نہ کرے، اس کی خوشیوں میں شریک ہو، پریشانیوں میں اس کی ڈھارس بڑھائے، اس کی طرف سے تکلیف اگر کوئی پہنچے یا اس کے پہنچنے کی صورت میں شوہر اگر ڈانٹے یا زیادہ اونچی آواز سے بات کرے تو صبر کرے اور خاموش رہے، بات بات پر منہ نہ پھلائے، باتوں کو بند نہ کرے، ٹاکنگ بند نہیں ہونا چاہیے، موبائل نہ سوئچ آف کرے، برتن اور کچن کے برتنوں کو نہ جھجھوڑے پٹخے اور چھاڑے، شوہر کا غصہ بچوں پر نہ اتارے کہ اس سے حالات مزید بگڑیں گے، اسے دوسروں سے حقیر ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے، اس پر اپنے احسانات نہ جتائے کہ میں نہ ہوتی تو یہ ہوتا، میں نہ ہوتی تو دیکھتے تم کیا کرتے، دنیا بھر کے احسان، میرا یہ احسان، میں نے یہ، میں نے وہ، ہرگز نہیں۔ کھانے پینے، صفائی ستھرائی اور لباس وغیرہ میں اس کی پسند کو اہمیت دے، اسے جو پسند ہو اسی طرح سے وہ کھائے، اسے جو پسند ہو وہی لباس، اسی انداز کو وہ اختیار کرے، اس کی پسند کو اہمیت دے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھی اور نیک بیوی کی پہچان اور نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اسے راضی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، خوش ہو، تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ، یہ انعام ہے شوہر کو راضی اور خوش رکھنے کا۔ اور اس کے برعکس اگر شوہر ناراض ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ پھر اس عورت کا کیا حشر ہوگا۔ یہ روایت ترمذی کی ہے۔ اسی طرح اچھی بیوی اور نیک بیوی کی خصوصیات اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ شوہر ناراض ہو جائے تو اس حدیث رسول کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے جس میں جنتی عورت کی یہ خوبی بھی بیان کی گئی ہے کہ جب اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو وہ کہتی ہے کہ میرے سرتاج، میرے آقا، میرا یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ کہتی ہے کہ میرا یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں، جب تک آپ راضی نہ ہوں گے میں اپنے آنکھوں کو نہیں بند کروں گی، یعنی میں نہیں سوؤں گی۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت کعب ابن عجرہ اور ابن عباس اور حضرت انس کی یہ روایت ہے، ان سب سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، الا اخبرکم برجالکم فی الجنہ، مردوں میں جو جنت میں جانے والے ہیں کیا میں ان کے بارے میں تم سے نہ بتاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النبی فی الجنہ، نبی جنت میں ہے، والصدیق فی الجنہ، صدیق جنت میں، والشہداء والشہید فی الجنہ، اور شہید جنت میں، والمولود فی الجنہ، اور جو پیدا ہوا ہے وہ بھی جنت میں، پیدا ہوتے ہی مر گیا ہے وہ بھی جنت میں، والرجل یزور اخاہ فی ناحیۃ المصر، کوئی بندہ اپنے بھائی کی زیارت کے لیے اس کی زیارت کے لیے جائے، شہر کے ایک دم بالکل کنارے اگر اس کا گھر ہے تو وہاں جائے، اور صرف اس لیے تاکہ وہ اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، للہ باللہ اس کی زیارت کے لیے جائے تو وہ بھی جنت میں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الا اخبرکم بنسائکم فی الجنہ، جنت میں جو عورتیں جانے والی ہیں کیا ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، کل ودود ولود، ہر وہ عورت جو زیادہ اپنے شوہر سے محبت کرنے والی، عاشق ہو اپنے مرد کی، اپنے شوہر کی، دلدادہ ہو، اس کے دیکھے بغیر اس کو چین نہ ملتا ہو، سکون نہ ملتا ہو، ولود، اور زیادہ سے زیادہ بچے جننے والی ہو۔ اللہ اکبر۔ اذا غضبت او اسی الیہا، اگر وہ غصہ ہو یا اسے کسی بات کی مطلب تکلیف ہو کسی چیز سے، او غضب زوجها، یا اس کا شوہر غصہ ہو جائے، ناراض ہو جائے، تو کہے ہذی یدی فی یدک، وہی اوپر جو میں نے بتایا ہے حدیث میں کہ یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں میرے سرتاج، لا اکتحل بغمس حتی ترضى، میں سوؤں گی نہیں جب تک کہ آپ ہم سے راضی اور خوش نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث نسائی کے اندر ہے، طبرانی کے اندر ہے، معجم کے اندر ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سند کے جتنے بھی رجال ہیں سب مسلم کے ثقات ہیں، مسلم کے رجال ہیں۔ بہر سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں
امام البانی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. میری ماں و بہنوں غور کریں, سوچیں, میری بیویاں بیٹیاں اس حدیث کے اوپر غور کریں. کیا ایسا ہوتا ہے شوہر ناراض ہو جائے تو خود ہی منہ پلٹ کر کے دوسری طرف سوتی ہے, کمرہ چھوڑ دیتی ہے, اپنے مائکے چلے جاتی ہے, فلانی جگہ چلی جاتی ہے, شاپنگ پتہ نہیں کیا کیا. یہ حدیث کیا ایسی عورتوں کی اگر عورت ایسا نہیں کرتی جیسا کہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے تو یقین مانیے پھر وہ جنتی عورت نہیں ہے, وہ جنتی عورت نہیں. اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے. ایسی عورت کو توبہ کرنا چاہیے. تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں اپنے گھریلو معاملات بھی شریعت کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے. بعض جگہوں پہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم میاں بیوی ناراضی ہوتی فلم دیکھنے جاتے ہیں, بہترین سیریل لگاتے ہیں, پتہ نہیں کون سی ٹی وی دیکھتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ. استغفر اللہ. یہ جنت کے تمام نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں, یہ خوبیاں. کون یہ نیک بیویاں ہوتی ہیں جو اس طرح سے شریعت کے مطابق اپنے آپ کو سنوارتی سے آتی ہیں. صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے, عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا ایک پونجی ہے, دولت ہے, سامان آرائش و زیبائش ہے, اور دنیا کی سب سے قیمتی پونجی نیک بیویاں ہیں, اچھی بیوی ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے جسے نیک بیوی عطا کر دی تو وہ سمجھ لے اسے دنیا کی سب سے بڑی نعمت اسے مل گئی. اللہ ہم سب کو نیک بیویاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور اچھی صفات کی بیویاں عطا فرمائے. بولو آمین. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ بہترین عورت وہ ہے جو نہ خود کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کی طرف دیکھے. اللہ اکبر. اہل علم نے لکھا ہوا ہے کہ نیک اور اچھی بیوی میں 4 صفات لازمی ہونی چاہیے. جو نیک اور اچھی بیوی ہوتی ہے 4 خوبیاں ان کے اندر ہونی چاہیے. پہلی خوبی اور پہلی صفت یہ ہے کہ چہرے پر حیا کا نور ہو, حیا اور شرم ہو. یہ بات بنیادی حیثیت رکھتی ہے. جس کے چہرے پر حیا ہوگی اس کا دل بھی حیا کے آبگینے سے لبریز ہوگا. مثل مشہور ہے کہ چہرہ انسان کے دل کا آئینہ ہوتا ہے. اور دوسری صفت بیان فرمائی کہ جس کی زبان میں شیرینی ہو, مٹھاس ہو. اللہ اکبر. بولے تو شہد ٹپکے. تیسری صفت یہ بتائی کہ جس کے دل میں نیکی ہو. اور چوتھی صفت اور خوبی یہ بتائی کہ اس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف رہے, یعنی بیٹھ کے ٹھرے مار کے سوتی نہ رہے, کام کرے, یہ کرے, وہ پڑا ہوا, سلائی دھلائی سب کچھ ہوتا رہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ, یہ سب کرے. یہ خوبیاں جن عورتوں میں ہوتی ہیں, جن بیویوں میں ہوتی ہیں, وہ دنیا کی بہترین بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار سکتی ہیں. اسی طرح مرد کے اندر بھی یہ خوبیاں ہونی چاہیے. اس کی سربراہ ہونے کی حیثیت سے وہ پورے گھرانے کا پورے گھر کو منظم طریقے سے لے کر کے چلے, عدل اور انصاف کا پیکر ہو, معمولی باتوں پر تنقید کے بجائے اصلاح کا پہلو سامنے رکھ کے ڈھونڈے, تعریفی کلمات کہے, بیوی کی تعریف کرے, عورت کے اچھے فعل پر اس کی حوصلہ افزائی کرے, اس کے لیے ہدیے تحفے بھی پیش کرے. کہ عورت تو چند میٹھے کلمات کی بیچاری پیاسی ہوتی ہے, مرد کی زبان سے ادا ہوئے چند میٹھے کلام, شیرینی الفاظ عورت کے تن من کو سیراب کر دیتے ہیں. اور اگر پڑھی لکھی بیوی ہے تو شعر و شاعری ماشاءاللہ 1-2 اشعار سے اس کا ماشاءاللہ تبارک اللہ اسے سیراب کر سکتا ہے. لہذا شوہروں کو چاہیے کہ تحمل اور بردباری سے کام لیں, عفو و درگزر کرنا سیکھیں, اور اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے ادا کریں. اگر مرد چاہتے ہیں کہ بیوی ہماری خدمت گزار بن کر رہے تو مرد کو بھی بیوی کی ضروریات پوری کرنی چاہیے. یہ بیلنس جو ہونا چاہیے زندگی کے اندر. جب مرد اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے اور عورت اپنی, کیونکہ یہ محاورہ مشہور ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی بلکہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. قرآن کریم میں میاں بیوی کے لیے جو تصور جو پیش کیا ہے وہ آج تک کوئی معاشرہ دنیا کا قائم نہیں کر پایا کہ قرآن میں ابھی نہ بیان کر پایا, نہ کسی دھرم میں موجود ہے جو قرآن نے میاں بیوی کے بارے میں جو معاشرہ قائم کر کے جو مثال دی. اللہ رب العزت فرما ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, سورہ بقرہ آیت نمبر 187 187. وہ تمہارا لباس ہو اور تم ان کا لباس ہو. یعنی کیونکہ اللہ نے لباس سے تشبیہ دی. میاں بیوی ایک لباس ہیں, لباس یعنی جو جسم پہ پہنا جاتا ہے, کپڑا ایک دوسرے کے لیے, کیونکہ لباس انسان کی زینت ہوتا ہے. گویا میاں اور بیوی ایک دوسرے کی زینت ہیں, ایک دوسرے کی آبرو ہیں, ایک دوسرے کی عزت ہیں. لباس خامیاں اور برائیاں اور عیب ڈھانکنے کے لیے ہوتا ہے. گویا میاں اور بیوی ایک دوسرے کی تمام خامیوں کو چھپا دیتے ہیں. وہ اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے, یہ اس کے عیبوں کو چھپاتی ہے. لباس جسم سے لگا ہوا ہوتا ہے, جسم سے چپکا ہوا ہوتا ہے. گویا زوجین میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں, ایک دوسرے سے چپک کے رہیں, ایک دوسرے مل کے رہیں. بھلا بتاؤ کیا قرب کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. خواتین و حضرات, یہ اسلام کی برکت ہی ہے کہ آج بھی مشرق میں, یعنی ہمارے ایشیا میں, چاہے وہ مڈل ایشیا ہو یا
کیا کہتے ہیں ویسٹرن ایشیا ہو، آج بھی مشرق میں، جن کو مشرق ہم کہتے ہیں، مشرق میں ایسی معصوم جوانیاں موجود ہیں جو اپنے گھر سے جب قدم باہر نکالتی ہیں تو ان عورتوں کے دلوں میں کوئی نامحرم کا دخل تک نہیں ہوتا۔ بہت سی عورتیں محض اولاد کی تربیت کی خاطر اپنے بچوں کے لیے شوہر کے مرنے کے بعد بھی دوبارہ نیا گھر نہیں بساتی۔ ایسی عورتوں کو اللہ نے جہاد کے برابر ثواب عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، چمن کا رنگ گو تم نے سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ ازدواجی زندگی کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں محبت پتلی ہوگی وہاں عیب موٹے موٹے نظر آئیں گے، لہذا وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتنگڑ بنے گا۔ اس لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ تم آپس میں محبت سے رہو۔ انسان کو تحمل، برداشت، بردباری کے ساتھ گھر کے معاملات کو نپٹانے چاہیے، نبھانے چاہیے۔ بعض اوقات جھگڑے میاں بیوی میں نہیں ہوتے لیکن کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ آپ وہ درگزر سے کام لے، دونوں کو، میاں کو بھی بیوی کو بھی، اور خاموش ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی عورت شوہر کے غصے کے وقت خاموشی اختیار کر لے تو اسے بھی صبر ایوب علیہ السلام کا درجہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ میاں اور بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے خلاف نگیٹو، منفی سوچوں سے بچیں۔ جیسے کہ ایک شاخ پر پھول بھی ہوتے ہیں اور کانٹے بھی، اب جو جسے دیکھنا چاہے گا اسے وہی نظر آئے گا۔ بالکل اسی طرح میاں بیوی ہونے چاہیے تو ایک دوسرے کی خامیوں کو نظر انداز کر کے آپ خامیوں کو نہ دیکھیں بلکہ خوبیوں کو دیکھیں۔ جب ایک دوسرے کی طرف دیکھیں تو مسکرا کر دیکھیں کہ یہ بھی سنت ہے، اور اس سے دلوں کی کدورتیں اور بغض اور عناد اور کینہ اور اسی طرح سے میل اور کچیل دور ہوتی ہیں۔ نیک بیوی کی صفات و خوبیوں میں یہ بھی ہے کہ وہ شوہر کا احترام و اکرام کرتی ہے، شوہر کی قدر و منزلت اور اس کے حقوق کو بخوبی جانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی انسان کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے شوہر کا اور بیوی کا، یہ حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے، لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ حلال نہیں ہے۔ اس لیے لیکن اندازہ لگائیے یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بڑا مقام ہے۔ اسی لیے شوہر کو مجازی خدا کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ جس طرح اللہ رب العالمین ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سردی اور گرمی اپنے بندے کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے، اسی لیے ایک شوہر بھی اپنی بیوی کے سردی اور گرمی، اس کے بیماری، اس کے اچھائی، اس کے برائی، اس کو کھلاتا پلاتا، اس کے سر سے لے کے پیر تک کے جتنی ضروریات ہیں وہ پورا کرتا ہے، چاہے دھوپ ہو، چاہے سردی ہو، چاہے ٹھنڈی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اپنے آپ کو تپا کر اور محنت اور مشقت سے اپنی بیوی کے لیے کما کے لا کے دیتا ہے۔ اسی لیے شوہر کا یہ حق ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تؤذی امرأة زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فانما هو دخيل عندك يوشك ان يفارق الدنيا، صحیح الالبانی رحمہ اللہ فی صحیح ترمذی۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا کی بیوی اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے اپنے کردار سے، اپنے سلوک سے، اپنی باتوں سے تانے دیتی ہے، یا اسے اپنی حرکتوں سے یا اپنے کردار سے اسے کسی چیز سے جو ناپسند ہے اس کو، اور وہ حرکت کرتی ہے، اس کی باتوں کو نہیں مانتی، نافرمانی کرتی ہے، تو جنت میں جو حور عین ہیں، اگر وہ نیک اور صالح شوہر ہے تو جنت میں جو اس کے لیے حور عین ہیں، حور عین اللہ، بڑی بڑی آنکھوں والی، غلافی آنکھوں والی جو حوریں ہیں، وہ وہاں سے آواز دیتی ہیں کہ اس شخص کو اللہ تجھے ہلاک کرے، اے عورت، بد نصیب عورت، اللہ تجھے ہلاک و برباد کرے، قاتلک اللہ، اللہ تجھے ہلاک و برباد کرے، اسے اذیت نہ پہنچا، اسے تکلیف نہ پہنچا، اس لیے کہ یہ تیرے پاس دنیا میں چند دنوں کا مہمان ہے، اس کے بعد جدا ہو کر کے دنیا سے یہ میرے پاس آنے والا ہے، یہ میرا شوہر ہے۔ یہ حدیث امام البانی رحمۃ اللہ اس کو صحیح قرار دیا ہے، ترمذی کے اندر یہ روایت۔ میری خواتین حضرات اور اپنی بیٹیوں سے اور اپنی اسلامی بہنوں سے میں درخواست کروں گا کہ اپنے پیش نظر اس حدیث کو رکھیں اور اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، ورنہ بد دعائیں دنیا میں جو شوہر کے دلوں سے یا شوہر کے گھر والے یا اس کے جو تم ستاؤ گی اور اس کے دلوں سے جو نکلتی ہے وہ تو اللہ تک پہنچتی ہی ہے، اور اس میں تمہارے لیے بربادی ہے، حتیٰ کہ آسمانوں سے بھی تمہارے لیے بد دعائیں آتی ہیں۔ اس لیے اللہ سے ڈرو اور احادیث کی روشنی میں اپنی اصلاح کرو۔ اسی طرح نیک بیویوں کی صفات میں سے، خوبیوں میں سے، اچھی بیوی کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ گھر میں ٹھہری رہتی ہے، بے پردہ ہو کر بلا ضرورت جب دیکھو گھر سے باہر نہیں نکلتی، جب ضروری مجبوری کے تحت، جب ضرورت ہوتی ہے مجبوری کے تحت وہ نکلتی ہے، آنکھیں نیچے رکھتی ہے،
اپنے عزت و آبرو شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح سے نیک بیوی اور عورت اچھی بیوی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ شوہر کا جو راز ہے، اس کا بھید ہے، وہ فاش نہ کرے، لوگوں کے اندر اس کے بھید کو نہ اگر وہ کچھ بھی اسے راز کی باتیں بتاتا ہے تو اسے کسی اور کے سامنے، حتیٰ کہ اپنی ماں اور اپنی بہن اور اپنے گھروں میں اپنے بھائیوں تک کو نہ بتائے۔ میاں بیوی کے درمیان ہونے والی خاص جو صفات ہوتی ہیں، جو خاص حرکتیں ہوتی ہیں، چہل مذاق یا سونے اور لیٹنے کی کیفیات، یہ تمام سب ہرگز ان کا اظہار اور ان کی نشر و اشاعت کسی کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ اسی طرح نیک اور صالحہ اور اچھی بیوی کی علامتوں میں سے، نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی اور خیر نسائکم الودود والولود والمواتی والمواسیہ اذا اتقین اللہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں سب سے اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہو، سب سے زیادہ محبت اسے، ماشاء اللہ تبارک اللہ، محبت کے جو اظہار کے جو بھی انداز ہیں، جیسے پروانے شمع کے اوپر نثار ہوتے ہیں، اسی طرح وہ اپنے شوہر کے اوپر سے محبت کرنے والی ہو، اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے بچہ پیدا کرنے والی ہو۔ نمبر 3، شوہر کی موافقت کرنے والی ہو، شوہر سے اختلاف کرنے والی نہ ہو۔ یہ نہیں کہ شوہر سے بات پہ اختلاف، شوہر کرے ادھر چلنا ہے تو جائے ادھر، شوہر کرے مشرق پورب جانا ہے تو پچھم، یعنی موافقت کرنے والی ہو، سخت اور بد مزاج والی نہ ہو، اور نہ ہی بکواس اور لان تان کرنے والی ہو، ہرگز نہیں۔ یہ نیک بیوی کی نشانیوں میں سے، بیویوں کی نشانیوں میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا شوہر کا غم گسار ہو اور مدد کرنے والی ہو، جبکہ وہ پرہیزگار متقی ہو، یعنی یہ عورت کی بہترین عورت کی نشانیوں میں سے۔ اور بہرحال بہت ساری نشانیاں ہیں اسلام میں، ایسے واقعات اور ایسے نمونے بھرے پڑے ہیں جو میاں بیوی کی مثالی محبت کی داستان جس رقم کیے ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ میں تو سمجھتا ہوں دنیا اور دیگر مثالیں صحابہ، تابعین، محدثین اور دیگر بڑے بڑے لیڈروں کی میں انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا، ان کی نشانیاں تو اپنی جگہ ہیں ہی ہیں۔ خود ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی دیکھ لیں، آپ کی لائف زندگی مثال لے لیں کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پانی پیتی تھیں تو آپ بھی اسی برتن سے، اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے حضرت عائشہ کو دیا۔ تو جن ماؤں نے ہماری بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، مومنوں کی ماؤں نے جن جگہوں سے پانی پیا تھا، وہیں سے جہاں ان کے لب لگے تھے، وہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ہونٹ، اپنے لب لگا کے وہیں پیے۔ ازواج مطہرات میں سے کسی کو سواری پر چڑھانا یا اتارنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سواری سے اپنے گھٹنے مبارک پر ان کے پیر کو رکھتے اور ان کو چڑھاتے، اور اتارتے وقت بھی بیٹھ کر اللہ، کیا عزت اور کیا اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار سے سنایا۔ ایسے لاتعداد واقعات ہیں جو ہمیں اور آپ کو صحابی رضوان اللہ کی زندگی میں ملتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان مثالوں سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اسلام کا تابعدار بنائیں، صحابہ کی زندگی سے فیض حاصل کریں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں، جنت بنائیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے، میں انہی چند کلمات کے بعد آپ سے رخصت چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان پیاری پیاری نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں، ہماری بیویوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیویوں کو ہمارے لیے اور ہماری بیٹیوں بہنوں کو ان کے شوہروں کے لیے نیک اور اچھی بیوی بننے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک گزارش اخیر میں کرتا چلوں کہ اس سے پہلے گندی بیویوں کے موضوع پر، گندی بیوی کی نشانی کے موضوع پر ہماری ایک تقریر، ہمارا ایک درس موجود ہے نیٹ کے اوپر، آپ اسے بھی دیکھیں، اور یہ اچھی بیویوں کی نشانیوں کے موضوع پر اسے پھیلائیں، لوگوں کے اندر نشر کریں، تاکہ ہمارا ماحول، ہمارا اندر کا حصہ جو بگڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صحیح فرمائے، سدھار، تاکہ ان کی وجہ سے، چونکہ سماج کی یہ اینٹیں ہیں، یہ درست رہیں گی تو آنے والی نسلیں بھی درست رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائیں، ان کو نشر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور ہمارے چینل پہ جائیے، یوٹیوب چینل کے اوپر سید معراج ربانی لکھیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ آپ کو، یا معراج ربانی لکھیے، آپ کو یوٹیوب چینل پہ ہمارا ایڈریس مل جائے گا، اور سنیے اور سنائیے، لوگوں تک پہنچائیے، اور اس دعوتی قافلے اور کارواں کا حصہ بنیے۔
اللہ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔